बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 मई जुमे का दिन है, दूसरा वीलॉग है और अभी बड़ी तगड़ी तगड़ी खबरें आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम की है, खुद मुआहदे के मुतालिक शराइत को पोस्ट किया है। शराइत क्या है? ट्रंप इतना मजबूर क्यों हो गया? इतनी बड़ी ऑफर ईरान को क्या कर दी? इसहाक डार की भी मार्को रूबियो से मुलाकात नाकाम नजर आ रही है। अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर क्या होगा, क्या सामने आने वाला है? ईरान ने ओमान पर अमेरिका की धमकियों पर फिलफौर ओमान का साथ देने और तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान किया। और आज पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और तहरीक इंसाफ क़यादत जुनैद अकबर समेत सूबा बदर कर दिए गए। मशरकी पाकिस्तान जैसे हालात, पाकिस्तान से 32 से ज़्यादा मेंबरान असम्बली, उनके रिश्तेदार, करीबी ख़ानदानों के दुनिया भर में सियासी पनाह की दरख्वास्तें, भागने की तैयारियाँ, हुकूमती अहदेदार क्यों भाग रहे हैं, वजह क्या है? इसके साथ आज जो अबनाए हरमस के मुतबादल पाइपलाइंस बनाने का जो गेम थी वो भी बुरी तरह तबाह के अमरीकी ड्रोन हमला यमन के हौसियों ने तबाह कर दिया। मामलात वहाँ भी ख़राब और लेबनान इसराइल के हालात भी बड़े ख़तरनाक, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले जो ट्रंप ने अभी ईरान के मुआहदे के मुतालिक पिछले 7 हफ्तों से चलने वाले मामले पर अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर बड़ा बयान जारी कर दिया, बहुत बड़ा मुआहदे की शराइत पोस्ट कर दी कि ईरान वही जोहरी हथियार नहीं लेगा, अबनाए हरमस खोली जाएगी, टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, बारूदी सुरंगें साफ़ करेंगे, अमरीकी फिर बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेंगे, पहाड़ों के नीचे जो यूरेनियम है वो अमेरिका और चीन मिल के निकालेंगे, तबाह करेंगे और कोई माली अदायगी रकम का तबादला नहीं होगा। ये ट्रंप ने अभी ट्वीट की। उसके बाद कौमी सलामती और फौजी मामलात की कमेटी में सिचुएशन रूम में चला गया फैसला करने, यानी जंग की तरह भी धमकियाँ दे रहे हैं। शराइत वही हैं जो मुआहदे की बातें आपके सामने पहले भी आती रहीं। ईरान ने उसके 2-3 तरह के मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। एक तो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि ये मुफाहमत, यादाश्त, ये दस्तावेज़ात जो आई हैं वो फ़ाइनल नहीं है, ना कोई दस्तखत हैं, ना मुआहदे के मुतालिक जितनी भी मालूमात इस वक्त वाइट हाउस दे रहा है या ट्रंप दे रहा है, वो जब तक ईरानी लीडर अपनी आवाम के सामने नहीं करेंगे वो कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं। सादा सी बात, तरमीम होती रहेंगी, बातचीत होती रहेगी, ये खबरें आती रहेंगी। ईरान ने इसमें बड़ी बड़ी तरमीम करी और ट्रंप ने इतनी बड़ी ऑफ़र की। देखिए जो तरमीम अब सामने आ रही हैं वो अगर मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पर, अभी एक तो ईरान के 24 अरब डॉलर आपको पता है जो मुंजमद है अपने इनके हैं, उसमें 20 अरब डॉलर फिलफोर मांगे। ये अमेरिका के नहीं है, ईरान के अपने पैसे हैं। अबनाए हरमस पे दूसरा उन्होंने ट्रैफिक का कंट्रोल का सिस्टम बता दिया, यानी वो भी मानने से इनकार कर दिया। तीसरा लेबनान की जंग को वो कह रहे हैं इस मुआहदे का हिस्सा बनाए, क्योंकि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान मामला बहुत ख़राब हो चुका है। नेतन्याहू को वो तमाम इलाके छोड़ने पड़ेंगे, फौजी कार्रवाई रोकनी पड़ेगी। अब ट्रंप ने जो सबसे बड़ी ऑफर की है वो 300 अरब डॉलर की, बहुत बड़ी। ईरान ने अपने हरजाने में जंगी नुकसान में 300 अरब से 1 खरब की बात की थी, अमेरिका पूरी करने पर तैयार होकर। ट्रंप ने अभी देखें 2 दिन पहले ओबामा पर, साबिक सदर पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने जी 1 अरब डॉलर ईरान से कैदियों की रिहाई के बदले में दिया, मुआहदा किया, ईरान ने हथियार खरीदे। आज ट्रंप खुद 300 अरब डॉलर देने के लिए तैयार है। और उस पर तरीका क्या है कि सरमाकारी का एक फ़ंड बनाएंगे, जो उसका दोस्त स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर, उनकी तजवीज़ है, क्योंकि उन्होंने ही करना है। सरकारी फ़ंड बना के कि जितनी भी बमबारी ईरान पे की है, तबाही फैलाई, वो दोबारा तामीर नो करके देंगे, सारी बिल्डिंगें बना के देंगे और ईरान की ऐसे ही मदद करेंगे जैसे बोर्ड ऑफ पीस में इन्होंने गजा के इलाकों में सरमायाकारी करनी थी, ट्रंप टावर बनाने थे। अब ईरान को भी इन्होंने कहा जी इस 300 अरब डॉलर हम देंगे। ये 20 अरब डॉलर के अलग हैं जो ईरान के अपने हैं, और यहाँ ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए कतर के जरिए दिलवाने के लिए तैयार है ये 20 अरब। लेकिन ईरान जानता है कि ये ट्रंप की वारदात है। मुआहदे के दौरान पहले बोर्ड ऑफ पीस में भी देखे 4 महीनों में 1 पैसा भी नहीं आया। फिर जून की जो 12 दिन की जंग थी उसकी भी तफसीलात अभी आई हैं, वो ईरान मानने पर तैयार नहीं। वो जानते हैं वारदात क्या है। जिस तरह मोसाद ने खुफिया नेटवर्क 12 दिन की जंग में, आपको याद होगा, बनाई थी, वो जो लोग नजर आए थे जिन्हें हम इसराइल के एहलकार समझते रहे, बाद में पता चला वो ईरानी एजेंट थे, मोसाद में भर्ती दे के ईरान भेजे गए। वहाँ उन्होंने इंटेलिजेंस पुर्जे पहले इकट्ठे किए, टेक्नोलॉजी पहुँचाई, ड्रोन, मिसाइल, फिर धमाका खेज मवाद तैयार की, और फिर जो पहले इब्तदाई हमले थे आपको इसराइल के याद होंगे, उसमें फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बना के नाकारा किया था, रहनुमाओं की लोकेशन ट्रेस की थी। अब यही काम सरमायाकारी के जरिए करना चाहते हैं। ईरान को पता है वो इस मुआहदे के, इसीलिए एक एक लफ्ज़, एक एक शिक की जो गारंटी है वो अक़वाम मुत्तहिदा और चीन से इसीलिए दिलवाना चाहते हैं। और फिर जो इसमें मामला याद रखें लेबनान और फ़लस्तीन का है, नेतन्याहू ने वो शर्त पूरी ही नहीं करनी, ना वो करेगा। अभी लेबनान पर शदीद बमबारी हो रही है, जनूबी लेबनान में, वहाँ लोगों को ज़बरदस्ती जो निकाला गया है उसके आप देखें ऐलान के चंद मिनट के अंदर इसराइल ने बमबार तैयारों से वहाँ शबरिया पर फ़ज़ाई हमले किए। अंसारिया, शबरिया, गरीब और अदवानी के जो शहर सराकन भी, वहाँ पर सारे शहर खाली करने के 5 मिनटों के अंदर अंदर इन्होंने हमले किए। फिर
فلسطین کے وہاں جو رہنما ہیں، ان کے جو کمانڈر ہیں وہاں غزہ میں، تیسرے کمانڈر کو 2 ہفتوں میں وہاں شہید ہوئے ہیں۔ ابھی دریائے لطانی کے اس پار تک یہ پہنچ چکے ہیں، ان علاقوں کو بھی لبنان کے قبضے میں لے رہے ہیں۔ اور اسرائیل نے تو ابھی مغربی بینک میں فلسطین میں قبضے کے لیے ڈیجیٹل رجسٹری سسٹم شروع کر دیا ہے کہ 60% علاقے پر جہاں قبضہ ہے وہاں کے آباد کاروں کو دینا ہے، اور 83% علاقہ مزید قبضہ کرنا ہے۔ مطلب یہ سارا مغربی کنارہ اپنے پاس لینا ہے، تو وہ تو چاہتے ہیں تسلیم کرنے سے پہلے سارا علاقہ پاس آ جائے۔ لبنان میں ابھی ان کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے متعلق جب تک یہ لبنان کو اس معاہدے میں شامل نہیں کریں گے تو ایران کبھی واشنگٹن کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے۔ اور ایران جو ہے وہ امریکہ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ان کی شرائط پر معاہدہ کرے۔ آج ان کے جو مذاکراتی کمیٹی کے انچارج محمد باقر غالباف، انہوں نے کہا مذاکراتی ٹیبل پر کس حکمت عملی کے ساتھ آنا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم یہاں پر رعایت مذاکرات سے نہیں میزائلوں کے ذریعے لیتے ہیں، اور مذاکرات تو ہم صرف سامنے والے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر پہلے ہمارے میزائل آتے ہیں پھر مذاکرات شروع ہوتے ہیں، ہم ہتھیار نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی، اور یہ تمام مطالبات تسلیم کروائیں گے۔ ہم بلا شبہ مذاکرات سے الگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہماری حکمت عملی ہے فوجی طاقت اور دباؤ، لیکن یہ ہماری آخری آپشنز نہیں ہیں۔ ہم نیک نیتی سے مذاکرات کرتے ہیں، لیکن ہم ایک ایسا شراکت دار سمجھیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ فوجی طاقت کو جو الگ نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو ثبوت دوں، ابنائے حرمس پہ انہوں نے مکمل ٹریفک کنٹرول سسٹم بنایا۔ 24 گھنٹوں میں ابھی 24 جہاز یہاں سے گزرے ہیں، کل 26 جہاز گزرے، یعنی 50 جہاز 2 دنوں میں، اور وہ ایران کے بنائے ہوئے راستے سے خرامہ جا رہے ہیں، فیس بھی ادا کر رہے ہیں۔ مطلب دوسرے معنوں میں وہ پانی کے نلکے کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، جب چاہے بند کر دے جب چاہے کھول دیں۔ تو یہ فیصلہ ایران کا ہے، اور صرف ابنائے حرمز نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں عرب ممالک نے اور بڑی بڑی تیل کی کمپنیوں نے امریکہ اسرائیل سے مل کے ابنائے حرمز کا متبادل طریقہ راستہ نکالا۔ ایران کی ابنائے حرمز کو بائی پاس کر کے خلیج فارس سے بحیرہ احمر اور پھر بحیرہ عرب تک انہوں نے پائپ لائنوں میں، جس میں ایسٹ ویسٹ پائپ لائن بھی ہے، حبشان فجیرہ کی عرب امارات کی پائپ لائن بھی ہے، پھر عراق ترکی سے بھی راستہ ہے، یہ تیل نکالنے کا دعویٰ۔ یہاں جو سب سے بڑی تیل کی کمپنی ہے شیوران، انہوں نے کہا جی کہ ہم ایران کو فیس نہیں دیں گے، ہم متبادل راستوں سے تیل لے کے نکلیں گے، اور بڑی تیزی سے پائپ لائن مکمل۔ اب یہاں یہ چاہتے ہیں کہ ابنائے حرمز استعمال نہ کریں، اور ایران کا یہ کارڈ جو کامیاب نہ ہو سکے، لیکن یہ بھول گئے پہلے تو یہ بہت مہنگا اور لمبا پروجیکٹ ہے، اس کی آپ کو پتہ ہے ویسے بھی گنجائش جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 70 لاکھ بیرل روزانہ ہوتی ہے۔ ابنائے حرمز کا مکمل متبادل بن ہی نہیں سکتا، پھر قطر کی LNG کا جو حصہ ہے وہ بھی یہاں سے نہیں گزر سکتا، اور اب اس میں جو سب سے اہم پہلو وہ یمن کے انصار اللہ ہے۔ حوثیوں نے وہاں ابھی MQ-9 ریپر جو ڈرون مارنے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی یمن کے حوثی وہاں موجود ہیں، اور یہ نہ صرف سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن جو بحیرہ احمر سے یمبو تک جاتی ہے بلکہ ابنائے حرمز کو کراس کرتی ہے، باقی بھی خطرے میں ہیں۔ 2019 میں بھی وہ کر چکے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کافی دفعہ دکھایا ہے اپنا زور۔ پھر جو حبشان فجیرہ عرب امارات کے اعلان ہے وہ تو ویسے ہی ایران نے ابنائے حرمز کا حصہ بنا دیے ہیں، اور حالیہ دنوں میں اس پہ حملہ بھی کیا ہے، اور فجیرہ بند ہوگی تو عرب امارات کی بائی پاس تو ویسے ہی نہیں چلنی۔ اس لیے یہ تیل کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی بڑا۔ دیکھیں ابھی تک تو آپ دنیا میں تیل کی تباہی نظر آتی ہے، امریکہ کی تو آپ کو خبر ہی نہیں آتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں، دیکھیں امریکہ بظاہر تو دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے، تقریباً 12 سے 20 ملین بیرل تیل روزانہ پیدا کرتے ہیں۔ اب تو وینزویلا کے تیل پر بھی ان کا قبضہ ہے، تیل ان کے پاس تیل ہی تیل ہے، لیکن اس وقت امریکہ میں پیٹرول پمپوں پر لائنوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا؟ اور قیمت دیکھیں وہاں، ایک ہوتا ہے خام تیل جو پیٹرول سٹیشن پر پیٹرول ملتا ہے یا ڈیزل یا جیٹ فیول، اس میں اور خام تیل میں فرق ہے زمین آسمان۔ خام تیل جو ہوتا ہے زمین سے نیچے نکلتا ہے، اس کے بعد پھر سپلائی چین کے ذریعے ریفائنری میں شپنگ کے ذریعے آتا ہے، اسے صاف کر کے پیٹرول ڈیزل جیٹ فیول بنتا ہے، اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، ہفتے لگ جاتے ہیں، بعض کے مہینے لگ جاتے ہیں۔ اور امریکہ بہت بڑا ملک ہے، ان کے سب سے زیادہ تیل کی کھپت ہے وہاں۔ انہوں نے ابھی اپنے ایمرجنسی میں رکھے ہوئے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو استعمال کیے ہیں، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ دیکھیں جنوری میں ان کے پاس جو سٹوریج کیا ہوا تیل تھا وہ تقریباً 4,30,000 بیرل تھا، وہ اب گر کے 3,55,000 بیرل تک پہنچ چکا ہے۔ اب نیا تیل ظاہر ٹائم لگتا ہے ریفائنریوں سے، اور ویسے بھی بندش ہے، ایک ابنائے حرمز ہے، پھر عالمی بحران، اور سب سے بڑھ کر یہ گرمیوں کے مہینے میں ویسے بھی پیٹرول کی طلب وہاں زیادہ ہوتی ہے، اوپر سے سمندری طوفان ہے، ریفائنریاں ویسے بند ہو رہی ہیں، تو یہ جو پیٹرول پمپوں پر لمبی لمبی لائنیں لگی اور ریٹ بڑھے، یہ بہت بڑا دباؤ ہے۔ 2021 میں کلونیل پائپ لائن کو جب ہیک کیا گیا تھا تو اس وقت یہ نظر آیا تھا، آج پھر وہی معاملہ نظر آ رہا ہے۔ تو تیل ہونا، تیار شدہ پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر، یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں، ورنہ وینزویلا کے پاس بھی بہت تیل تھا لیکن وہاں لوگ اپنی گاڑیوں میں نہیں ڈال سکتے تھے، تو اس لیے امریکہ مجبور ہے، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس پہ اپڈیٹس ہے وہ چلتا رہے گا۔ پاکستان کے حالات میں چلتے ہیں ذرا، جہاں اسحاق ڈار مارکو روبیو سے ملا، اور اس میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ امریکہ کی تاریخ ہے کہ استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ یہ ضیاء الحق ایوب خان، پرویز مشرف، یا خان، آپ کو بتایا بہت دفعہ،
انہوں نے امریکہ کے لیے بڑا کچھ کیا، بہت کچھ کیا. یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، انہوں نے بہت کچھ کیا. انجام آپ کو یاد ہے ان کا. اب اسحاق ڈار کو بھیجا گیا کہ وہاں جا کے منت ترلا کرے. ایک طرف وہ DGSI کو وہاں سعودی عرب بھیجا گیا. یہ ایران کے ساتھ جو بظاہر مذاکرات کروا رہے ہیں، ثالثی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور فیورٹ ہونے کے خطاب بھی لے رہے ہیں، حمایت بھی مل رہی ہے. خطرہ انجام سے ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں. ابھی ٹرمپ نے جو عمان کے ساتھ کیا، آپ نے پتہ ہے عمان کو اس نے بمباری کی دھمکی دی اور وہ کرنے پر تیار ہے. سچویشن روم میں بھی شاید فیصلہ بھی ہو جائے. ایران نے خفیہ مذاکرات ایران کے جوہری پروگرام پر سب سے پہلے کروائی. ان کا مذاکراتی ملک ہے، خفیہ تمام معاملات. یہ تمام بڑی بڑی ڈیلز عمان کے ذریعے ایران سے ہوتی نہیں. صرف ایک معاملے پر کہ اپنائے ہرمز میں ایران کے ساتھ محصول چونگی پر انہوں نے معاہدہ کیا. ٹرمپ نے کہا میں مٹا دوں گا تمہیں. اور ہمارے مذاکراتی خوبصورت فیورٹ عمان تو حالانکہ نیوٹرل رہا ہے. اب یہ کدھر جائیں گے ذرا سوچیں. ابراہم اکارڈ، اسرائیل تسلیم، یہ تو ایسا معاملہ ہے مان لیا تو پھنسے، نہ مانے تو پھنسے. جو حالات انہوں نے بنا دیے ہیں، یہ تو بالکل مشرقی پاکستان نظر آ رہا ہے. پورے ملک میں خدا نخواستہ انارکی والا معاملہ بنائیں گے. میں آپ کو دیکھیں اپنے ویلاگز میں بار بار سمجھاتا ہوں، اسی لیے ان لوگوں تک پیغام پہنچتے ہیں نا. آپ بھی سنتے ہیں، یہ بھی سنتے ہیں. فارم 47 کی حکومت یہ جو منصوبے کے تحت کر رہی ہے ملک توڑنے والی، آپ تاریخ پڑھیں 1971 میں بالکل وہی حالات ہے جو آج ہے. یہ جو نفرتوں کے بیچ آپ کو گلگت بلتستان میں یہ بوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ نتائج سالوں میں نظر آئیں گے. اگر عمران خان انشاءاللہ رہا ہو کر ملک کو جوڑنے میں کامیاب ہوا، انشاءاللہ جو ہوں گے، تو ورنہ یہ سانحہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گلگت بلتستان جو کہ اتنا حساس علاقہ ہے کہ وہاں کے باشندے اگر خدا نخواستہ پاکستان سے الگ ہونے کا فیصلہ کریں تو 24 گھنٹوں میں الگ ہو جائیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا. وہاں ہو رہے ہیں الیکشن سب سے بڑے، اور سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف. دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویسے تو نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں، دیکھیں مارشل لا لگائیں تاکہ یہ جو نفرتیں یہ ویسے ہی نہ بڑھیں. گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں کر کیا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا صوبائی صدر اپنی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے اراکین کو لے کے جنید اکبر وہاں گیا. ڈاکٹر امجد علی خان وہ MNA وغیرہ اس کے ساتھ ہے. وہاں چونکہ الیکشن ہے، اسے چیک پوسٹ سے گرفتار کر کے صوبہ بردر کر دیا، صوبے سے نکال دیا کہ تم اس صوبے میں داخل نہیں ہو سکتے. اب یہ ممبر پارلیمنٹ پاکستان کا، گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے. اگر یہ مقبوضہ کشمیر میں گیا ہوتا تو پھر ہم مانتے. یہ گلگت بلتستان میں ممبر پارلیمنٹس کے ساتھ. دوسری طرف وہی نون لیگ کے لوگ آ رہے ہیں ایئرپورٹ پر، وہ فوجی افسران وصول کر رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ 4 سال کے بعد حالات ہیں. یعنی ایک انتخابی مہم افورڈ نہیں کی جا سکتی. وہ لیول پلینگ فیلڈ، وہ مریم نواز پلڑے، وہ چھوڑ دیں. یہ 1970 میں شیخ مجیب کے ساتھ ہوا ہے. مغربی پاکستان وہ آتا تھا تو اسے گرفتار کر لیتے تھے. پڑھے ذرا تاریخ، پابندیاں لگاتے تھے، روک لیتے تھے. 1968 میں بالکل ایسے ہی اگرتلہ کیس، سازش کیس بنا 9 مئی والا، اور 3 سال کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا. آج یہ وہی کام کر رہے ہیں جو بنگالیوں کے ساتھ کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے لیڈر، رہنما، ان کے عوام یہی سلوک کر رہے ہیں. اب ذرا سوچیں خبر بھارت جائے گی تو وہاں کیا ہوگا. پہلے شہباز شریف نے عید کے دن پرائم منسٹر ہاؤس سے جو آفیشیل ٹویٹ میں خیبر پختونخوا حکومت کو ہی مائنس کر دیا. سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، اسے بات ہی نہیں کی، نام تک نہیں لکھتے. پیسے ان کے دبائے ہوئے ہیں، ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، صوبہ ان کو نہیں مانتے. آج پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ دن دہاڑے کر رہے ہیں. سہیل افریدی نے کہا وہ خود جائے گا وہاں، جیلی حکومت سے پوچھے گا. لیکن وہ 11 دفعہ ڈیالہ جیل جا چکا، اسے کام سا پولیس والا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ نے 4 سال کے بعد بھی یہی کام کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیالہ جیل جا کے معافی مانگے، اور کوئی راستہ نہیں. یا پھر مارشل لا ایمرجنسی لگا دیں، پھر اسرائیل تسلیم کروانا معاملہ ہوگا، ورنہ وہ بھی نہیں ہو سکا آپ سے. محسن نقوی نے عمران خان کی بہن نورین خان کو عید پہ عمران خان سے ملنے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے خود خبریں جاری کروائیں. اب یہ کوئی خفیہ ملاقات تو تھی نہیں، کیونکہ خفیہ ملاقاتیں تو بیرسٹر سیف کر رہا ہے اور لگاتار کر رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہاں بہن کو ملنا تھا، نہیں ملنے دیا، ماں کو بھی نہیں ملنے دیا. یہ عید کے دن آپ کو پتا ہے کوٹ لکھپت سے جمعے کو آج حسان نیازی کے ساتھ نورین خان کی ملاقات تھی. وہاں سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل نہیں مانا، ٹارچر کر رہے ذہنی طور پہ. مطلب ایسا ظلم تو تہاڑ جیل میں یاسین ملک کے ساتھ ہی. ان کی اہلیہ تو خیر جاتی نہیں ہوں گی، یہ جا نہیں سکتی، مجھے نہیں پتا، لیکن رشتہ داروں کی ویڈیو کال پہ بات ہوتی ہے. اب ان حرکتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جو ظلم اور جبر کرنے والے لوگ ہیں، یہ خود کتنے خوفزدہ ہیں کہ اس نظام کے گرنے کا کتنا خطرہ ہے کہ 32 کے قریب تو ممبران پارلیمنٹ اس وقت دنیا کے دیگر ممالک میں سیاسی پناہ لے رہے ہیں، ان کے خاندان لے رہے ہیں. میرے پاس پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے، میں بھی نام نہیں چھاپ رہا. ان کے قریبی لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، افسران ہیں. وہ اس خوف میں ہے کہ سسٹم ٹوٹے گا تو کدھر جائیں گے. یہ کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں اس وقت. دیکھیں نا، آپ پوچھیں ذرا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ذرا چیک کریں کہ پراپرٹیاں وہاں ڈیلس میں کون خرید رہے ہیں. ڈیلس کے علاقوں میں ان کو مل جائے گی جائیدادیں کس نے خریدی ہے.
بہت لمبی لسٹ ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. اب حالات کا پلٹا کھانا ہے، ان کا بھاگنا ہے، تو پھر امریکہ اور کینیڈا میں. اچھا آپ سوچتے ہوں کہ امریکہ کینیڈا ہی کیوں جاتے ہیں؟ امریکہ میں خاص طور پہ CIA اسٹیشن چیف جو پاکستان میں 11 سالہ جان کراک، اس کی آپ انٹرویوز دیکھیں، اس نے ایک بڑی واضح بات کی کہ امریکہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز جنرلوں کو پسند کیوں کرتا ہے. ایک تو ان کے ذریعے ایٹمی ہتھیاروں تک کنٹرول لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈالر اقتدار کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں. پرویز مشرف سے لے کے اب تک 27 سال میں یہی کچھ ہوا. حتیٰ کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے، جس کا امریکہ نے ان کے اوپر بارہا الزام لگایا. یہ اسے کہتے ہیں جی ہمیں ہندوستان کے علاوہ کسی سے خطرہ ہے، جو کروانا ہے کروا لو. امریکہ کہتا ہے جی ایک طرف یہ اتحادی ہیں ہمارے، دوسری طرف دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ الزام ہمیشہ لگتا رہا. ابھی آپ دیکھیں 28 مئی یوم تکبیر جو ڈرامہ آپ سنتے تھے، اب تو خیر جشن مشن کوئی نہیں نظر آتا آپ کو. امریکی ایجنٹ جو CIA کا اسٹیشن چیف جان کراک یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر کو بھی اڑانا تھا امریکہ نے. یہ تو سعودی عرب نے ان کو روکا ہوا تھا کہ وہ ایٹمی ٹیکنالوجی خود لینا چاہتے تھے پاکستان سے، اس لیے ہونے نہیں دیا. اور ہندوستان کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھ لیں کتنے اس میں سیریس ہیں. دریائے چناب کے پانی پر ہندوستان نے سرنگ بنا کے دریائے بیاس میں ڈالنے کے لیے $23 ارب کے منصوبے پہ کام کیا ہوا. حالانکہ سنتاز کے معاہدے میں چناب کا پانی پاکستان کا حق ہے. ہندوستان نے معاہدہ بھی ختم کیا، عالمی عدالت کو ماننے سے بھی انکار کیا، اور پانی پر بھی قبضہ کر لیا. یہ 4 دن کی جنگ تھی، اس میں سب سے بڑی ہندوستان کی یہی واردات اور یہ کامیابی تھی. وہ لے کے پاکستان کا پانی، اور یہ نہیں کھلوا سکتے. اب آنے والے سالوں میں سیلاب اور خشک سالی 2 ہی چیزیں ہوں گی. لیکن یہ جو لوگ مسلط ہیں یہ نہیں ہوں گے، بھگتنا آپ ہی لوگوں نے. پھر انہوں نے تو صرف ایک ہی کام کرنا ہے نا، اقتدار میں لے کے لوٹنا ہے. آپ یہ پیٹرول کی لیوی اور ٹیکسز میں دیکھیں، انہوں نے 2 کھرب روپیہ پاکستانیوں سے 2 سال میں پیٹرول پہ ظلم پہ لگایا کہ جہاں کام کاج روزگار ہے ہی نہیں، قوت خرید ہے ہی نہیں. اس آمدنی میں وہ ٹیکس نہیں لے سکتے، لیکن ان سے پیٹرول کی بات میں نکلوا رہے ہیں. آج آپ عالمی مارکیٹ میں دیکھیں کہ اس وقت $88 سے نیچے تیل کی قیمت چلی گئی ہے. پاکستان میں انہوں نے پیٹرول میں ابھی 400 ہی ہے، ابھی وہ اعلان کر رہے ہیں کچھ کم شم کرنے کا. لیکن 28 فروری سے اب تک آپ تیل کی مد میں لوٹ مار دیکھیں، وہ آپ بھگت رہے. یہ ان کے جو پروگرامز میں اکثر میڈیا میں وہ سنتے ہیں، نواز شریف کے دور کو دیکھیں جی، وہاں 65 کا پیٹرول اچھا نہیں لگتا تھا. پہلے تو مشرف کے دور میں چلے جس سے بھی سستا تھا، لیکن نواز شریف کے دور میں بھی 2016 میں اگر آپ گوگل پہ جائیں پیٹرول کی قیمت اس وقت چیک کریں اور انٹرنیشنل قیمت چیک کریں، $40 بیرل تھا. اور ڈالر کا ریٹ بھی دیکھیں کتنا تھا، 98. یہ تو خریدتے تھے $27 کا اور پاکستانیوں کو $65 میں بیچتے تھے، 2.5 گنا ٹیکس لگا کے. خان کے دور میں آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے مہنگا 2022 میں دنیا میں تیل تھا، اور ڈالر کا ریٹ کیا تھا، $180. عمران خان $150 میں خریدتا تھا، $150 میں ہی بیچ دیتا تھا پاکستانیوں کو. شہباز شریف نے ابھی $88 فی بیرل پیٹرول کا جو دنیا میں ریٹ ہے، $280 کے ڈالر کے ریٹ کے حساب سے لگائے تو 170 کا ان کو مل رہا ہے، 240 اس پہ لگا رہے ہیں. اب اس میں $15-20 کام کے وہ گلے میں ڈھول ڈال لیں. لیکن ان باتوں سے، ان خالی وعدوں سے، خالی قلعوں سے نہیں فتح. مطلب یہ حالات اس نہج پہ ہیں، دیکھیں کہ یہ کسی بھی وقت گرنے پر تیار ہے، کیونکہ یہ سارے اشارے ہوتے ہیں، یہ کوئی خواہشات نہیں ہیں. آپ معیشت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سیاسی استحکام کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ہر سسٹم کا ایک انجام لکھا ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ. وہ ان کی پوری ہو چکی ہے. گرنا کس طرح ہے؟ ابراہم اکارڈ میں گھس کے گرنا ہے، نہ مان کے ٹرمپ کے ہاتھوں انہوں نے سیاسی شہید ہونا ہے. ان کے انجام کیا ہونا ہے وہ اب وقت طے کرے گا. ہونا یہ ضرور ہے، آج ہو یا کل. اب اس سے پہلے اگر یہ ملک کو سنبھال لیں اور یہ عقل کریں اور یہ طاقت اور بدماشی کا دور بند کریں، انسانوں والے کام شروع کریں، تو ہو سکتا ہے انہیں بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے، انہیں راستہ مل جائے کوئی فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ. ورنہ پھر انجام وہی ہے جو پہلے والوں کا ہوا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.